आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके तीसरे बाब में से सुनेंगे। एक दिन यीशु अपने शागिर्दों के साथ एक घर में गया और इतना हजूम जमा हो गया कि वो खाना भी ना खा सके। जब इसके मुतल्लिकीन ने ये सुना तो उस पर काबू पाने निकले, क्योंकि कहते थे कि वो दीवाना हो गया है। और फ़कीर जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसमें बलज़बूल है, और ये कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान क्यों कर निकाल सकता है, और अगर किसी बादशाही में फूट पड़े तो वो बादशाही कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ हो और उसमें फूट पड़े तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाता है। क्योंकि आदमी किसी ज़ोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस ज़ोरावर को ना बांध ले, और फिर उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदम ज़ात को सब कुछ मुआफ़ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफर भी जो वो बकते हैं मुआफ़ किए जाएंगे, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के ख़िलाफ़ कुफर बके वो कभी मुआफ़ी नहीं पाएगा, बल्कि अब्दी कसूर का मुजरिम है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। तब उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी। और वो कहने लगे, देख तेरी माँ और तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनके जवाब में कहा कि कौन है मेरी माँ और मेरे भाई? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र दौड़ा कर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और बहन और माँ है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएँ। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज हम सब आकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर 10वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं और खुदा के पाक कलाम को सुनकर उस पर गौर व ख़ौस कर रहे हैं। आम इतवार कलीसिया में नहायत ही अहम मुकाम रखते हैं। आम इतवार कलीसिया में 2 दफ़ा आते हैं। एक खुदावंद यीशु मसीह के बपतिस्मा की ईद से शुरू होते हैं और रोज़ों के अयाम तक, फिर ईद पेंतीकोस्त से लेकर उसके बाद के इतवार से लेकर यीशु बादशाह की ईद तक कलीसिया में आम इतवार हैं। जब लफ्ज़ आम कहा जाता है तो एक आम ख्याल जो जहन में आता है कि शायद इनकी कोई वैल्यू कम है या कोई और बात है, लेकिन कलीसिया में सिखाती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि लफ्ज़ आम इंग्लिश के जिस लफ्ज़ का तर्जुमा है वो लातीनी के एक लफ्ज़ ऑर्डो से निकला है, जिससे इंग्लिश का लफ्ज़ ऑर्डर, जिसे उर्दू में तरतीब तर्जमा किया जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 से गिनने के लिहाज से 34 इतवार हैं। दूसरा कि ये वक्त कलीसिया की ज़िंदगी की तरतीब का वक्त है। कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के कलाम और उसके पैगाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी पर गौर करती है और बाज़ाब्ता तौर पर
मसीही होते हुए ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, इस बात पर गौर व ख़ौस इन दिनों में किया जाता है। इन दिनों में पाक अलतार और काहिन जो लिबास पहनते हैं, पाक अलतार के कपड़े और काहिन जो लिबास पहनते हैं इबादत के लिए, उसका रंग सब्ज़ होता है। इन दिनों में जो ईदें वगैरह आएंगी उनमें फिर पाक अलतार के कपड़े और काहिन का जो लतूरियाई इबादती लिबास है उसका रंग बदलता रहता है। लेकिन आम इन दिनों में जो रंग है वो सब्ज़, जो ज़िंदगी की अलामत है, ये रंग इस्तेमाल किया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, ये वक्त जिसे हम आम इतवारों के नाम से जानते हैं, आम लतूरियाई मौसम, इसमें ना तो तौबा और पशेमानी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे आमद के अयाम में, जैसे रोज़ों के दिनों में है, और ना ही इन दिनों में ज़्यादा तवज्जो बहुत ज़्यादा खुशी मनाने पर है, जैसे हमारी बड़ी और मुख्तलिफ ईदों में खुशी के अंसर और खुशी के जज्बात पाए जाते हैं। लेकिन इन दिनों में अपनी ज़िंदगी को संवारने की बात की जाती है कि हमने अपनी ज़िंदगी को मसीही होते हुए कैसे बेहतर से बेहतर बनाते जाना है। तो इन दिनों की ख़ास बातें ये हैं। इन्हीं दिनों की जब इबादत में आज हम जमा होते हैं तो 10वें इतवार की इबादत में खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह के ज़रिए से बदी पर फतह पाई जा सकती है। फतह यीशु मसीह के ज़रिए से मुमकिन है, जो दुनिया में इंसान को बचाने और बदी की सारी कुव्वतों को नीस्त करने के लिए आया। अब उसी के ज़रिए से हम आज भी अपनी ज़िंदगी में बदी का मुकाबला कर सकते और बदी पर फतह पा सकते हैं। उसी ने शैतान और बदी की सारी शान शौकत को नीस्त कर दिया, जिसके मुतल्लिक तकवीन की किताब 3 बाब की 15वीं आयत में बयान किया गया है। यहीं से हमें एक और बात भी मालूम होती है, जो आज की दूसरी तिलावत से हम सीखते हैं कि मुश्किलात और परेशानियों पर फतह भी यीशु मसीह के ज़रिए से मुमकिन हो सकती है। आज की पहली तिलावत इंसान के पहले गुनाह और उसके बाद होने वाले वाक़यात के मुतालिक है कि जब इंसान ने गुनाह कर लिया और फिर उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली वाक़या हुई, ये उसको बयान करती है। गुनाह के बाद इंसान को ज़िंदगी के बाग से निकाल दिया गया। हम गौर करते हैं कि आज़माइशें आज भी हर इंसान और हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा है। और हमने गौर करना है कि इन आज़माइशों में हमारा रवैया कैसा है। हम किस तरह से इन आज़माइशों में अपने आप को पेश करते हैं। क्या हम आज़माइश में गिरते हैं या आज़माइश का मुकाबला करते हैं और आज़माइश को अपनी ज़िंदगी से खुदा की कुव्वत यीशु मसीह के कादिर नाम में दूर कर देते हैं। क्या हम हवा की मानंद खुदा की बेलौस मोहब्बत का इनकार कर देते हैं कि जब आज़माइश से सामना हुआ खुदा की सारी कुदरत को भूल गए और उसके बदले में वो खुदा नहीं रहता हमारी नज़र में जो प्यार करने वाला, संभालने वाला, ज़िंदगी में बेशुमार नेमतें और बरकतें देने वाला है, बल्कि उसके बरक्स आज़माइश में गिर कर फिर खुदा हमें अपना मुखालिफ सा नज़र आता है। हमें खुदा की एक ऐसी सूरत नज़र आती है जो हमारी ज़िंदगी में बंदिशें और रुकावटें डालने वाला खुदा है। लेकिन एक ऐसे खुदा की सूरत में से देखना हम भूल जाते हैं जिसने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की। उसने कहा कि फलो बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो। मेरे अज़ीज़ों, इंसान फिर ये भी भूल जाता है कि खुदा के पास ऐसी कुदरत है कि वो वहाँ से भी तख्लीक कर सकता है जहाँ पर कुछ भी ना हो। इसलिए जब ज़मीन, आसमान, इंसानों को, दुनिया की हर एक चीज़ को खुदा ने बनाया तो कुछ ना होने से सब कुछ खुदा ने बना दिया था। मेरे अज़ीज़ों, जब ऐसी बातें इंसान की ज़िंदगी में पैदा होती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा से इनहराफ
اور خدا سے دور جانے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان اسی تناظر میں اپنی خود مختاری تلاش کرتا ہے، اپنی آزادی تلاش کرتا ہے۔ انسان اس وجہ سے خدا سے بغاوت کر بیٹھتا ہے اور خدا سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ یہ علم انسان کے ادراک سے چلا جاتا ہے، وہ اس بات کو اپنے ذہن سے کھو بیٹھتا ہے کہ وہ کیا ہے، اسے کیا کرنا ہے، اسے بنانے والا کون ہے، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق اور رشتہ ہے۔ اور پھر جب یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو انسان کی زندگی میں گناہ کی بھرپوری اور بھرمار ہے۔ پھر اسے صرف وہی نظر آتا ہے جو بہکانے والا دکھاتا ہے، جو آزمائش کرنے والا دکھاتا ہے، جو آزمائش میں ڈالنے والا سکھاتا ہے۔ لیکن خدا اس کے باوجود انسان کو پیار کرتا ہے۔ گناہ میں گر کر انسان الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، تسلیم نہیں کرتا کہ میں گناہگار ہوں، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہے، بلکہ انسانی ایک عام رویہ کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، میری غلطی نہیں ہے۔ یہ پہلی تلاوت میں بھی ایسا ہی نظر آتا ہے کہ آدم سے پوچھا گیا، اس نے کہا یہ عورت سے ہوا ہے، اس نے مجھے پھل دیا۔ عورت سے پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے سانپ نے بہکایا، اور اسی طرح ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کی گئی۔ لیکن خدا کا منصوبہ زندگی کا ہے، بچانے کا ہے، انسانوں کو پیار کرنے کا ہے۔ اس لیے پھر پہلی تلاوت میں وہاں سے شروع کرتا ہے جہاں پر کم گناہ ہے، شدت گناہ کی کم ہے، یعنی آدم سے شروع کرتا ہے۔ آدم سے ہوا کی طرف، ہوا سے پھر شیطان کی طرف جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آدم کے لیے آسان ہونا چاہیے تھا کہ مان لیتا کہ میں نے گناہ کیا اور اے خداوند خدا مجھے معاف کر، لیکن اس کے برعکس وہ دو لوگوں کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہے۔ پہلا، ہوا کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہے کہ یہ عورت جو تو نے میرے ساتھ رکھی، اس نے مجھے پھل دیا اور میں نے اسے کھایا ہے۔ دوسری بات کہ وہ خدا کو براہ راست الزام دے رہا ہے کہ یہ عورت تو نے بنائی ہے، تو نے میرے ساتھ رکھی ہے، تو نے اسے میرا ساتھی بنایا ہے، تو نے مدد کے لیے بنایا ہے، اب اسی نے مجھے گناہ کی طرف راغب کر دیا، اس لیے میرا کوئی قصور نہیں، یہ سارا قصور ٹیکسا کے لیے ہمارے یوحنا بات سے قافلہ جو ہے ہر سال کی طرح جائے گا، اس کے لیے نے مجھے دیا اور میں نے وہ پھل کھا لیا ہے۔ پھر اس کے بعد عورت سے پوچھا گیا، اور عورت جو ہے وہ سانپ کی طرف براہ راست بتا رہی ہے کہ سانپ نے بہکایا تھا، میں نے کھایا، اور پھر جب سانپ کی طرف باری آئی تو پھر وہاں پر خدا اس سے کچھ پوچھتا نہیں، بلکہ تلاوت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی سزا اسے سنائی گئی ہے۔ میرے عزیزو، ان ساری باتوں کے باوجود، انسان کے گناہ، انسان کی خدا سے دوری کے باوجود بھی خدا کا رحم وہاں پر غالب آتا ہے، اور تلاوت کے اختتام میں بائبل مقدس کی پہلی خوشخبری، پہلی پیشن گوئی، تکوین کی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت میں جو بیان کی گئی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جہاں پر نجات کی خوشخبری دی گئی ہے کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گی اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ یہیں سے نجات کا منصوبہ اور خدا کا انسان کو بچانے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری تلاوت یہ کرنتھیوں کے نام دوسرے خط میں سے لی گئی ہے۔ اس میں مقدس پالوس رسول اپنا دفاع کر رہا ہے۔ 4 باب سے ہم نے تلاوت سنی، مقدس پالوس رسول پہلے 2 دفعہ اپنا دفاع کر چکا ہے، اپنی رسولی خدمت اور اختیار کو بیان کر رہا ہے کہ کہاں سے ملا ہے، یہ خدمت کیا ہے، اس کے وسیلہ سے جو کام کر رہا ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، قدرت کہاں سے پائی ہے۔ اور آج کی تلاوت میں مقدس پالوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ فتح دکھوں میں چھپی ہوئی ہے، دکھوں میں فتح چھپی ہوئی ہے۔ اگر دکھ خوشی سے برداشت کر لیں گے تو پھر اس کے بعد فتح ملے گی، ایک بڑا جلال، ایک بڑا انعام خدا کی طرف سے پائیں گے۔ اس لیے پہلی بات جو آج کی دوسری تلاوت میں کی گئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جسمانی طور پر کمزور ہو سکتا ہے، کہ انسان پیدا ہوتا ہے،
جوان ہوتا ہے، پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، کمزوری سے وہ مضبوطی اور پھر کمزوری کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ جسمانی صحت کے برعکس انسان کی روحانی صحت یہ روح کے وسیلہ سے آتی ہے، اور انسان کی روح کبھی مرتی نہیں، وہ روح جو خدا کے ساتھ منسلک ہے۔ اس لیے جسمانی قوت وقت کے ساتھ کمزوری میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح پر ایمان لانے والے روحانی طور پر ہمیشہ اس میں مضبوط رہتے ہیں۔ دوسری بات دوسری تلاوت میں جو بیان کی گئی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ دکھ آسمانی جلال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ دوسری تلاوت میں اسے تھوڑی سی اور ہلکی سی بات کہا گیا، تھوڑی سی مصیبت اور ہلکی سی مصیبت اس کو کہا گیا، اور اس کے بعد جو جلال ہے اسے بے انداز موضوع جلال بیان کیا گیا۔ اس لیے مقدس پالوس رسول سکھا رہے ہیں کہ زمینی دکھ آسمانی جلال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تیسری بات، اس لیے ہمیں اپنی نگاہیں خدا پر مرکوز کرنی ہے۔ جب آسمانی جلال کی بات ہے، زمینی جلال کے مقابلے میں آسمانی باتیں ہیں، تو پھر ہماری نگاہیں مقدس پالوس کے مطابق خدا پر ہمیشہ لگی رہنی چاہیے، اور جب خدا پر نگاہیں ہیں تو پھر ہم سب کے لیے اس دنیا میں خوشی کا دن وہ ہوگا کہ جب انسان زمینی زندگی اور جسمانی بدن سے خلاصی پا کر خدا کے حضور میں پہنچ جائے گا۔ انجیل مقدس میں جو تلاوت بیان کی گئی ہے، اس متن کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں یسوع مسیح کو جاننے والے اس کے عزیز و اقارب کا بیان کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کو دیکھ کر اس کے متعلق وہ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں یہودی خداوند یسوع مسیح کو الزام دیتے ہیں کہ بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ تیسری بات کہ یسوع مسیح کے عزیز و اقارب ماں اور بہن بھائی بھی وہاں پر آ پہنچے ہیں تاکہ یسوع مسیح کو لے کر جا سکیں۔ پہلا، یسوع مسیح کو جاننے والے عزیز و اقارب وہ یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں کہ دور دراز چلا جاتا ہے، بیابانوں میں بھی جاتا ہے، ویرانوں میں بھی جاتا ہے، اپنے گھر سے کئی دن دور رہتا ہے، نہ کھانے کی پرواہ ہے نہ پینے کی پرواہ ہے۔ اگر پوچھا گیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے ایسی روٹی ہے جسے تم نہیں جانتے۔ تو میرے وہ اپنی رائے یسوع مسیح کے متعلق کیا پیش کرتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ دوسرے حصے کی طرف آئیں تو یہاں پر یہودی یسوع مسیح کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس کی خدمت اس کے کام سے ناخوش ہیں، اور اب یسوع مسیح پر الزام لگاتے جا رہے ہیں۔ اور آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ انہوں نے یسوع کے اختیار اور اس کی قدرت کے لیے کہا کہ یہ بلزبول کی وجہ سے ہے۔ بلزبول پرانے عہد میں ایک نہایت ہی جو پرانی قومیں تھیں ان کا اہم خدا تھا۔ بنی اسرائیل قوم نے جب گناہ کیا تو زیادہ تر اس خدا کی عبادت کی طرف مائل ہو گئے، اس خدا کے جو عبادت خانے ہیں ان کو بنایا، مذہبوں کو بنایا اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ اب یسوع مسیح پر الزام لگانے کے لیے بھی کہ شریعت میں بھی بار بار منع کیا گیا ہے، اب وہ اس خدا کو سامنے لاتے ہیں کہ اس کی قدرت سے خداوند یسوع مسیح بدروحوں کو نکال رہا ہے۔ تلاوت میں بلزبول کا مطلب یعنی اسے گھر کا مالک کہا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس بات کے جواب میں سادہ سی بات لیکن گہرے مطلب رکھنے والی بات کرتے ہیں کہ اگر جو سلطنت ہے اس میں پھوٹ پڑ جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح اگر گھر میں اس کے اندر ہی پھوٹ پڑ جائے تو وہ گھر بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ یسوع مسیح کا یہ الفاظ کہنا دراصل ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہی ہتھیار سے اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے تو اسے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے بلزبول کی قدرت سے نہیں
بلکہ وہ اپنا الہی اختیار ظاہر کرتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے میں ان سارے کاموں کو ظاہر کرتا ہوں۔ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے وہ اختیار رکھتا ہے اور شیطان کی قوت کو بھی نیست کرتا ہے۔ اس لیے آج خداوند یسوع مسیح ہم سب کی زندگی سے بھی اپنے اسی اختیار کے وسیلہ سے ہر ایک بیماری، کمزوری، لاچاری، چاہے کسی بھی قسم کی آزمائش ہے، اس کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسری بات جو آج کی انجیل مقدس میں تھی کہ رشتہ دار آ گئے، کہ جب گھر تک بات پہنچی، ماں بھی ساتھ آ گئی ہے تاکہ بیٹے کو لے کر جائے، تو یسوع مسیح مقدس پطرس کے گھر میں ہے اور وہاں پر تعلیم دے رہے ہیں، خدا کی بادشاہی کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنی کلیسیا کو قائم کر رہے ہیں جو اس کا نیا خاندان ہوگا، جس میں اس کے کلام کو سننے والے ہوں گے، اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بہن بھائی؟ وہ جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج کی ان تینوں تلاوتوں پر بغور جائزہ لینے کے بعد ہم مدرج ذیل باتوں کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات کہ دنیا میں آج خود شناسی کی بہت کمی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بہت تھوڑا جانتا ہے، جہاں تھوڑا جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ زیادہ تر وقت اسی میں گزر جاتا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، وہاں کیا ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، اس نے کیا کر دیا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ انسان اپنے لیے بہت تھوڑا وقت نکالتا ہے اور اپنی زندگی پر تھوڑا غور کرتا ہے۔ شاید اپنے آپ پر غور کرنے سے ڈر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ہماری زندگی کے کام ہمارے سامنے نہ آ جائیں۔ میرے عزیزو، چاہیے تو یہ کہ انسان اپنی زندگی کے آغاز ہی سے اپنے آپ کو جاننا شروع کر دے، اور جب جاننا شروع کرے تو اپنے مقصد کی طرف آئے جو مقصد خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ جاننا ہے کہ وہ کون ہے، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور یہ سب یعنی اپنے آپ کو جاننا انسان کی زندگی کے اختتام کی طرف جا کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر انسانوں کو اس وقت ان باتوں کا احساس ہوتا ہے جب دنیا کی زندگی کا وقت بہت تھوڑا رہ چکا ہوتا ہے۔ پھر زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں پچھتاوا ہوتا ہے، دن رات سوچتے ہیں کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا، کاش اس وقت میں نے فلاں شخص کی آواز سن لی ہوتی، کاش میں دعا کر لیا کرتا، کاش میں گناہ کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہوتا، تو آج جب وقت نزدیک ہے تو پھر خدا کے پاس جانے سے مجھے ڈر نہ لگتا، بلکہ میں پوری تیاری کے ساتھ خدا کے پاس پہنچ جاتا۔ میرے عزیزو، اس کی ایک بڑی وجہ جو پہلے بھی ذکر کیا کہ انسان کا اپنی ناکامیوں کے لیے دوسروں کو الزام دینا ہے کہ یہ میری زندگی میں جو ہوا ہے اس کی وجہ سے دوسرے لوگ ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا ہوا۔ اس لیے جب انسان کی زندگی میں ایسا رویہ جنم لے لیتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اپنی ہی زندگی میں اپنا ہی دشمن بن بیٹھتا ہے کہ وہ ہر روز خدا سے دور ہوتا جاتا ہے اور گناہ میں دنستا چلا جاتا ہے۔ غلط رستے پر نکلتے ہوئے انسان پھر خدا کی ساری رحمتوں اور محبتوں کو بھول جاتا ہے، لیکن خدا اس کے باوجود انسان کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے حکمت کی کتاب اس کے 11ویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اس لیے کہ تو سب موجودات سے پیار کرتا ہے، کسی بھی بنائی ہوئی چیز سے نفرت نہیں کرتا، اور اگر تو نہ چاہے تو کیسے کوئی چیز قائم رہ سکتی ہے، اگر تو نہ بلائے تو کیسے قائم رہے گا۔ ابلیس ہمیں نقصان ضرور پہنچانا چاہتا ہے، جیسے وہ تکوین کی کتاب میں آیا، جیسے یسوع مسیح کی زمینی زندگی، اعلانیہ زندگی میں بھی بار بار مختلف آزمائشوں کی صورت میں آتا ہے۔ آج بھی ابلیس ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمیں خدا سے دور لے جانا چاہتا ہے، نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہم خود اپنے آپ کو اس کے سپرد نہیں کر دیتے، اسے اپنا آپ دے نہیں دیتے۔ اس وقت تک وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہکاتا ضرور ہے، بھٹکانے کی کوشش بھی کرتا ہے،
لیکن ہم نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کون سے راہ پر چلیں گے۔ ایسے ہی دنیا میں بھی ہمارے ارد گرد، گھروں میں جہاں پر رہتے ہیں، کام کرنے کی جگہ پر، لوگ ارادی اور غیر ارادی طور پر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ کا ارادہ نہیں ہوگا، نقصان پہنچ جائے گا، کچھ ارادہ کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان ساری باتوں کے باوجود ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھنا ہے، لیکن راستے میں آنے والے پتھروں کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں بنانا بلکہ ذریعے بنانا ہے کہ آگے بڑھ سکیں، آگے بڑھ کر خداوند خدا کی محبت، اس کی قربت اور اس کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ اپنی خطا کو قبول کر لینا یہ چھوٹی بات نہیں، یہ خدا کے حضور میں مقبولیت کا ایک پیمانہ بیان کیا گیا ہے بائبل مقدس میں۔ جیسے مصرف بیٹا ہے تو وہ اس وقت باپ کے حضور میں مقبول نظر ٹھہرا جب پشیمان ہوا، گناہ کا اقرار کیا اور باپ سے کہا کہ باپ میں نے تیری اور آسمان کی نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلا سکوں۔ فریسی اور محصل کی تمثیل میں بھی کہ فریسی نے اپنی کمزوری کا اقرار نہیں کیا، لیکن محصل نے کہا کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ تو رحم پانے کی شرط، رحم پانے کے لیے خدا کے حضور میں پشیمان ہو جانا ایک اہم ترین بات بیان کی گئی ہے۔ اس لیے جب ہم بھی زندگی میں پشیمان ہو جاتے ہیں، خدا کے حضور میں آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی خدا کے رحم، اس کی محبت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ عزیزو، آدم اور حوا اپنے کردار کو نہ سمجھ سکے۔ آج ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمارا دنیا میں کردار کیا ہے، ہم کس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہمارا مقصد دنیا میں کیا ہے۔ اور ابلیس کے حسد کی وجہ سے آدم اور حوا گناہ میں گر گئے۔ آج ہم نے بھی اس بات کو جاننا ہے کہ اگر گناہ میں گر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ابلیس ہمیں بھی خدا کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اس سے دور بھاگنا اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے پر تکوین کی کتاب کے واقعے کی مانند الزام نہیں ٹھہرانا، بلکہ ہم نے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں کمزور انسان ہوں، یہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اس لیے اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ عزیزو، انہی باتوں کے بعد ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو نہیں مانتے اور دوسروں پر الزام تو لگاتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کئی وجوہات ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر کمزور ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو اس گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم بہت سی وجوہات تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ اس وجہ سے ہو گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہو گیا ہے۔ ہم دنیا میں صرف اپنی اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں اور برائیاں کن کی ڈھونڈتے ہیں؟ دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی اچھائیوں کے برعکس اپنی کمزوریوں کو تلاش بھی کرنا ہے اور انہیں اپنی زندگی سے دور کرنے کی کوشش ہر روز کرتے رہنا ہے۔ پھر دوسروں سے اچھا مشورہ بھی نہیں کرتے۔ اگر مشورہ کرتے بھی ہیں تو بہت سو سے مشورہ ضرور کریں گے، ہر ایک سے شاید پوچھ بھی لیں گے، لیکن کرنا وہی ہے جو میں نے پہلے اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے، ذہن میں بٹھایا ہے کہ ایسے میں نے کرنا ہے۔ دوسروں کو پوچھ کر شاید انہیں خوش کر لیتے ہیں کہ انہیں اپنی رائے میں شامل کر لیا ہے۔ پھر دوسروں کی خوش آمد ہمیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے ہماری بڑی تعریفیں آ کر کرتے ہیں، آپ جی بڑے اچھے ہیں، آپ تو یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ میں یہ خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں ہیں۔ دوسروں کی خوش آمد سے انسان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ شیطان کی خوش آمد سے بھی انسان خوش ہو گیا، اسے لگا کہ میں تو خدا کی طرح ہو جاؤں گا، میں دیکھنے لگوں گا، سارا کچھ مجھے پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس خوش آمد کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم واقعی ویسے ہیں، بلکہ وہ ہمیں ہمارے حقیقی مقصد سے بھٹکانے کے لیے ہے۔ لیکن انسان جب خوش آمد سے خوش ہو جاتا ہے، دوسروں کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو پھر اس وہم میں جینا شروع ہو جاتا ہے کہ جو وہم دوسروں کی باتوں کے ذریعے سے دل میں پیدا ہو جاتا ہے،
اور پھر وہ وہم انسان کو اپنی شناخت سے بہت دور لے جاتا ہے کہ میں کون ہوں. پھر اسے لگتا ہے کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں, میری زندگی بڑی اچھی چل رہی ہے, سارے ہی بڑے خوش ہیں. ہو سکتا ہے کہ سامنے تعریف کر کے بعد میں 10 بندوں میں کھڑے ہو کر کہیں کہ جی یہ بندہ تو ایسا ہے, یہ تو بہت برا ہے, یہ کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے. لیکن ہمیں ایسے رویوں سے خبردار ہونا, اس لیے خود اپنے آپ کو جاننے, پہچاننے اور پرکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو میرے عزیزو, پھر خود شناسی کے لیے ہمیں کون سی باتیں زندگی میں اپنانی ہے؟ پہلی بات کہ برداشت سے کام لینا ہے, کیونکہ کمزوری ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. تو پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں برداشت سے کام لینا ہے, اپنے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی. دوسری بات کہ ہمیں اپنی کمزوریوں سے کنارہ کشی کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے, بلکہ انہیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے. نکالنے کے لیے ہر روز ان پر محنت کرنی ہے. تیسری بات کہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے, کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم سب کمزور ہیں اور گر سکتے ہیں, اور ہمیں اٹھانے اور مضبوطے بخشنے کی قوت خدا ہی کے پاس ہے. چوتھی بات کہ اس لیے کہ خدا کے پاس قدرت ہے, مدد اس سے مانگنی ہے تاکہ اس کی مدد کے وسیلہ سے اپنے آپ کو جانے بھی اور اس کی قوت کے وسیلہ سے ہم چل بھی سکیں. پانچویں اور آخری بات جو ہمیں کرنی ہے کہ اپنی زندگی کے کام یسوع مسیح جو دنیا کا نور ہے اس کی روشنی میں ادا کرنے ہیں, تاکہ اس کے نور میں آ کر ہماری زندگی کے کام واضح ہو جائیں, کیونکہ وہ روشنی میں کیے گئے ہیں. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.